जय हिंद, आदाब, नमस्कार। ये लॉकडाउन का सिलसिला न जाने कितना लंबा और चलने वाला है। मैं आज फिर आपको सादत हसन मंटो का एक ड्रामा सुना रहा हूँ। नाटक है, ड्रामा है, जिसका उन्वान शीर्षक है रूह का नाटक। रूह का नाटक। ड्रामा शुरू होने से पहले पर्दे के बाहर एक रिपोर्टर नाज़रीन से बात कर रहा है। हजरात, ये ड्रामा जो थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, मामूली ड्रामा नहीं। इसका एक एक लफ्ज़ आपको गौर से सुनना होगा ताकि आप इसका मतलब अच्छी तरह समझ सकें। ड्रामे का नाम है रूह का नाटक और ये ड्रामा रूह के अंदर आधे सेकंड के अरसे में खेला गया है। यूँ तो हर रोज़ आपकी हमारी रूह के अंदर कई ड्रामे खेले जाते हैं, मगर आज तक किसी ने उनको पेश नहीं किया और न किसी ने समझने की कोशिश की है। मगर ये ड्रामे क्यों होते हैं? साइंसदानों ने यह साबित किया है कि रूह मजमुआ है 3 ज़ातों का, जिनकी नेचर जुदा जुदा है। मिसाल के तौर पर अगर अलिफ को एक आदमी फ़र्ज कर लिया जाए तो उसके 3 हिस्से ये होंगे: अलिफ नंबर 1, अलिफ नंबर 2, अलिफ नंबर 3। नंबर 1 रूह का वो हिस्सा है जो अच्छाई और बुराई में तमीज़ करता है। इसे हम ज़मीर कहते हैं। नंबर 2 जज्बाती वजूद है जो राग, रंग और ऐश चाहता है। नंबर 3 रूह का वो हिस्सा है जो कभी फना नहीं होता और दीनवी झगड़ों में खुद को नहीं फंसाता। ये मुसाफिर है जो सदा सफ़र में रहता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि रूह के ये 3 हिस्सेदार कहाँ रहते हैं? मैं बतलाता हूँ। पुराने ज़माने में लोगों का ख्याल था कि रूह यानी आत्मा जिगर में रहती है। इस ड्रामे का लिखने वाला कहता है कि रूह हमारे सीने के उस हिस्से में रहती है जिस पर हाथ मार कर हम आम तौर पर कहा करते हैं, मेरी रूह को बड़ा दुख होता है, या मेरी आत्मा को सुख और चैन मिल गया है। सो हम भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी रूह या आत्मा दिल के पास रहती है। चुनांचे जब आप ये ड्रामा देखें तो इस बात का ख्याल रखें कि नंबर 1 और नंबर 2 आपको कई मर्तबा दिल से बातें करते दिखाई देंगे। नंबर 3 ड्रामे के आखिर में बोलेगा, क्योंकि वो तो नंबर 1 और नंबर 2 के झगड़ों में दखल ही नहीं दिया करता। लीजिए, अब ड्रामा शुरू होता है। मंजर यानी सीन, पर्दा उठता है। स्टेज पर एक तट के 3 आदमी नजर आते हैं। जज्बाती वजूद ने सुर्ख रंग के कपड़े पहन रखे हैं। उसके चेहरे के खद्दो खाली से जज्बाती होने का पता चलता है। मंतकी वजूद के लिबास में संजीदगी है। शक्ल और सूरत से फ़िलॉसफर मालूम होता है। सरमदी वजूद अक़ब में सफरी लिबास पहने खड़ा है, जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है। उसे मंतकी और जज्बाती वजूद से कोई दिलचस्पी नहीं। स्टेज के एक कोने में बहुत बड़ा दिल बना है जो धड़क रहा है। दिल के साथ कई तार लटके हैं। उन तारों में से
ایک کے ساتھ ٹیلی فون لگائے، جذباتی وجود نشے میں چور اس ٹیلی فون کے پاس آتا ہے، چونگا اٹھا کر بات کرتا ہے۔ نمبر 2، ہلو ہلو ہلو، ارے بھائی سنتے ہو کہ نہیں؟ اتنے اونچے سروں میں چلا رہا ہوں اور تمہیں سنائی ہی نہیں دیتا، تمہارے کانوں میں گونج پیدا ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہاری رگیں بالکل ڈھیلی پڑ گئی ہیں۔ لو اب سنو، برانڈی پیو، برانڈی، سمجھے؟ نمبر 1، پر یاد رہے کہ اس کے حلق میں یہ تیسری بوتل تم ہی اونڈیل رہے ہو۔ تمہارا وقت تو یوں ہی کٹ جاتا ہے، پر شامت اس بیچارے دل کی آتی ہے۔ دیکھو دیکھو تو کس زور سے دھڑک رہا ہے۔ نمبر 2، دھڑکنے دو، اس دل کا دھڑکنا ہی تو زندگی کی نشانی ہے۔ تم تو چاہتے ہو کہ اس پر غشی کی حالت طاری رہے، اور ہمارے تیسرے ساتھی سرمدی وجود کی طرف اشارہ کر کے کہ مانند بالکل گونگا ہو جائے۔ واہ کیا کہنے ہیں زندگی کے۔ نمبر 1، میں کہتا ہوں اگر یہ اسی رفتار سے دھڑکتا رہا تو یوں چٹکیوں میں بند ہو جائے گا، پھر کبھی نہیں دھڑکے گا۔ نمبر 2، نہ دھڑکے پھر کیا ہوا؟ آخر اسے ایک روز خاموش ہونا ہی ہے۔ نمبر 1، میں بھی تو یہ کہتا ہوں، تم نے تو میرے ہی الفاظ دہرائے ہیں۔ نمبر 2، کبھی کبھی تم عقل کی بات کہہ دیا کرتے ہو۔ نمبر 1، دیکھو جو کہنا ہو زبانی کہو، رگوں کو ہاتھ لگایا تو بہت برا ہوگا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ جذباتی وجود جب بھی تاروں کو ہاتھ لگاتا ہے ان میں جھنکار پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، غصے میں کہہ چکے ہو؟ کون کہہ چکا ہے؟ اور کس حق کی بنا پر کون کہتا ہے جو نوکری طرح مجھ پہ حکم چلائے؟ میں شاعر ہوں، عشق و محبت کی آواز، میرے بغیر یہ دنیا مٹی کا ایک ڈھیر ہوتی، ایک مرگھٹ۔ عشق و محبت نہ ہو تو ہر شے بے جان ہے، مردہ ہے۔ نمبر 1، تم بکواس کرتے ہو۔ نمبر 2، جو کچھ میں کہتا ہوں بالکل درست ہے۔ ہاں تو یہ بتاؤ، اگر ہم شراب پیتے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ نمبر 1، طنزیہ انداز میں تمہارا تو ہونے سے رہا، جو ہر وقت شراب شراب کی رٹ لگائے رکھتا ہے۔ نمبر 2، اور اس رٹ لگانے کے باعث پر بھی جناب نے غور فرمایا کیا یہ آپ کی محبت کا نتیجہ نہیں جس میں ہر دم گلا گھونٹ لینے کو جی چاہتا ہے؟ نمبر 1، بھائی دیکھو ذرا انصاف سے کام لو، ایمان سے کہو، اس بیچارے دل کی بدبختیوں کا موجب میں ہوں یا تم؟ یقیناً تم ہو، تم جذباتی انسان۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ تم کیا ہو؟ لو مجھ سے سنو، تم خود غرض رند ہو، ایک تباہ شدہ انسان ہو۔ نہ تم نے کبھی مطالعے میں دلچسپی لی، نہ تم نے کبھی عقل کا کام کرنے کی کوشش کی۔ خودداری اور اخلاق کے پیچھے تم لٹ لیے پھرتے ہو۔ نمبر 2، تم دوسروں کی کھینچی ہوئی لکیروں پر چلنے والے ناسے ہو، ایک خوش کتابی کیڑے۔ نمبر 1، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ نمبر 2، میں بھی تم کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ جذباتی وجود زور سے دل کی تاروں کو چھیڑتا ہے، زور کی جھنکار پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، پرے ہٹ جاؤ، پرے ہٹ جاؤ، خبردار جو میری رگوں کو پھر چھیڑا۔ نمبر 2، ارے تم بیچ میں ٹرانا کیا شروع کر دیتے ہو؟ یہ رگیں جیسے تمہاری ہیں میری بھی ہیں، ان کو چھیڑنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو کیا مجھے نہیں ہوتی؟ اور جب تمہاری مہربانی سے میری رگیں بے حس ہو جاتی ہیں تو کیا میں گدھے کی مانند بیوقوف نہیں ہو جاتا؟
اس وقت تجھ میں اور مجھے فرق ہی کیا رہتا ہے؟ میں انہیں چھیڑوں گا، جب چی چاہے چھیڑوں گا، ہر وقت چھیڑوں گا، رگیں تنی رہیں تو مزہ ہے۔ اس طرح وہ رفع کوکا تنبورہ بن جاتی ہیں جن پر میں آزادی اور محبت کے نغمے الاپ سکتا ہوں۔ دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، دل زیادہ تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دل سے مخاطب ہو کر پی پی اور خوب پی، پی جی بھر کے پی۔ نمبر 1، ایسا شربت جو تیرے سینے کی آگ ٹھنڈی کرے۔ نمبر 2، ایسی شراب جو پگھلی ہوئی اگنی ہو، جو تیرے لہو کے ہر قطرے کو ایک لپکتا ہوا شعلہ بنا دے۔ نمبر 1، نہیں ہرگز نہیں، شراب نہیں، شربت۔ کیا کہا؟ شربت نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ تو سوچتا کیا ہے؟ کیا بھاگ کے عطار کی دکان سے لیا؟ دونوں وجود کچھ دیر تک اسٹیج پر ادھر ادھر ٹہلتے پھرتے ہیں۔ نمبر 1، اب جوش ٹھنڈا ہوا۔ نمبر 2، تم ہو کون پوچھنے والے؟ نمبر 1، کیا نظر نہیں آتا؟ دونوں وجود پھر ادھر ادھر ٹہلنے لگ جاتے ہیں۔ سرمدی وجود کے پاس جا کر دونوں ایک دم رکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کون ہے؟ نمبر 2، 3، تمہارا خاموش بھائی، ہمیشہ کی طرح چپ چاپ سو رہا ہے۔ اگر اسے تنگ کیا یا ستایا تو یاد رکھنا تمہارے حق میں اچھا ثابت نہ ہوگا۔ نمبر 1، اس کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اس عورت میں تم نے کیا دیکھا جو یوں بری طرح لٹو ہو گئے؟ اس کی ہوشیاری اور چالاکی کو تم نے پسند کیا، یہی ہے نا؟ پر اتنی سی بات کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کو ٹھکرا دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ معاف کرنا دوست، تمہارا یہ فعل اچھا نہیں۔ یہ جدا بات ہے کہ ہم جنگلی اور وحشی آدمی بن جائیں اور ہر روز ایک نئی عورت اپنے گھر میں بسائے چلے جائیں، جسم پر غور کریں اور ایک خوبصورت اور غیر فانی سندر سی خوبصورت عمارت پر غور ہی نہ کریں۔ میرا مطلب روح سے ہے، سمجھے؟ نمبر 2، تمہارے عقیدوں اور تمہارے خیالات کی کسے پرواہ ہے؟ جبکہ وہ حسین ہے، حسن کے سامنے ایسی بیہودہ منطق نہیں کر سکتی۔ نمبر 1، تم جیسے وحشی انسان کے آگے منطق چلانا اور بھینس کے آگے بین بچانا ایک ہی بات ہے، لیکن آدمی۔ نمبر 2، تو یہ کہیے احمق اور پاگل سے واسطہ پڑا ہے۔ تم ایسے خشک مزاج ساتھی کی محبت میں مجھے کس قدر کوفت اٹھانا پڑتی ہے۔ نمبر 1، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تم ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، ٹھیک کہتے ہو، جب ہم دونوں ایک ساتھ مل کر کام کرتے تھے تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہ تھی، بلکہ میں تم کو اچھا سمجھتا تھا۔ میں تمہاری پرانی خدمات ہرگز نہیں بھول سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اینٹے کی محبت میں گھلا جا رہا تھا تو تم نے میری کافی مدد کی تھی۔ اس محتاط اور ہوشیار لڑکی کو پھانسنے اور اس کے ماں باپ کو آمادہ کرنے میں تم نے واقعی بہت کام کیا، پر اب کچھ عرصے سے تم کم عقل ہو گئے ہو، زنگ لگے اس طرح کی مانند کند ہو گئے ہو۔ نمبر 1، اس نوازش کا شکریہ۔ میرا احساس اگرچہ تیز نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ رائے مرتب کرنے میں تمہیں شراب نے کافی مدد کی ہے۔ نمبر 2، بکواس بند کرو اور اس کے حسن کا ذکر چھیڑو۔ وہ کتنی سندر ہے،
کتنی خوبصورت ہے. تم ہمیشہ اس کے حسن کو بھول جاتے ہو. اس کی نزاکت پر ہمیشہ تمہاری آنکھیں بند رہتی ہیں. میں خوب جانتا ہوں کہ وہ ایک معمولی ناچنے والی ہے، مگر اس چھوٹی سی بات سے اس کے حسن میں تو فرق نہیں آتا، اس کی سندرتا تو کم نہیں ہوتی. ادھر آؤ، تمہیں یہ پری دکھاؤں. آ میری جان آ، اور اسی انداز سے گا جیسے تو کل پرسوں اور پہلے کئی بار گا چکی ہے. گا گا، اتنا گا کہ میرا ہر ذرہ ایک گونجتا ہوا سر بن جائے. رقاصہ نمبر 2 چھم چھم کرتی اسٹیج پر آتی ہے اور دل کی دھڑکنوں کی تال پر ناچنا اور گانا شروع کر دیتی ہے. گیت: باnkے گرو کون ہو تم، کون ہو تم، کون ہو تم، باnkے گرو کون ہو تم. تم تھے کیا، یہ تم تھے کل شب میرے پریم دوارے. میں کیا جانوں کون آیا تھا میرے دل کے اندھیارے. شب کی ڈراؤنی سائیں سائیں، وہ ایک ٹیڑھی پرچھائیں. کون ہو تم، کون ہو تم، باnkے گرو کون ہو تم، کون ہو تم، کون ہو تم، کون ہو تم، باnkے گرو کون ہو تم. اس کے گرم لبوں پر میرے شیریں بوسوں کی بوچھار، اس کے دھڑکتے دل پر میری مہکی زلفوں کے انبار. ہر جانب کلیاں ہیں کلیاں، کالی رات اندھیری گلیاں. کون ہو تم، باnkے گرو کون ہو تم، کون ہو تم، کون ہو تم، باnkے گرو کون ہو تم. کون گرا تھا گود میں میری بے سدھ، کون گرا تھا گود میں میری بے سدھ بے پرواہ بے جان. کس کو لگا کر سینے سے میں نے پایا دو جگ کا گیان. کون گرا تھا گود میں میری بے سدھ بے پرواہ بے جان، کس کو لگا کر سینے سے میں نے پایا دو جگ کا گیان. کیا تم ہو اب جانے والے، کیا تم ہو جانے والے، میرے ہردے کے اجالے، میرے ہردے کے اجیالے. کون ہو تم، باnkے گرو کون ہو تم، کون ہو تم، باnkے گرو کون ہو تم. نمبر 2، مسحور ہو کر پھنسا آ گیا. طبیعت شاد ہو گئی. اس سرور، اس کیف کے آگے دنیا ہیچ. یہ تیری گول گول باہیں، یہ تیرے نازک نازک پیر، اس بھری دنیا میں ہے کوئی ایسا نرم قالین جو ان نازک پیروں کے لیے اپنا سینہ پیش کر سکے. آ میری جان، میرے پاس آ، مجھ پر ناچ، میرے اندر ناچ اور سدا ناچتی رہے کہ تیرے سفید سفید ٹخنوں میں بندھے ہوئے گھنگروؤں کی جھنجھناہٹ میں سارے ہنگامے گم ہو جائیں. جھولا جھول، میرے پریم کا جھولا جھول اور سدا جھومتی رہے. ہاں میرے پاس آ کہ میں تیرے ان مخملی پیروں پر اپنا سر رکھ کر سکھ کی نیند سو جاؤں. نمبر 1، یہ دیوانگی ہے، سراسر جہالت ہے. اسے چھوڑ دو، دور دفان ہونے دو. یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، فریب ہے. وہ ایسی نہیں ہے جیسی کہ تم سمجھ رہے ہو. تم غازہ لگے گالوں اور مصنوعی بالوں سے پیار کرتے ہو. خدا جھوٹ نہ بلوائے تو تمہاری اس پری کی عمر 40 سے ایک دن بھی کم نہیں. لات مار کر اسے اپنے سے الگ کر دو. تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں. آؤ، اگر حقیقت دیکھنا ہو تو ادھر آؤ، ادھر آؤ، میں تمہیں اس پری کی اصلی شکل دکھاؤں. رقاصہ نمبر 1 ایک بدصورت عورت سٹیج پر نمودار ہوتی ہے. دیکھ لیا؟ کہاں گئے اس کے وہ نازک نازک پیر، کہاں گئے اس کے کالی کالی زلفوں کے وہ پیچ و خم، کہاں گئی اس کی وہ تیزی و تراری، کہاں گئے اس کے گلے کے وہ میٹھے میٹھے بول. رقاصے سے
اے دانتوں کی یہ تاروں ایسی مصنوعی لڑیاں نکال دے، اب گا اب گا۔ نمبر 1، رقاصہ نمبر 1 کے منہ سے دانت نکال دیتا ہے، سر کے بال اتار دیتا ہے، وہ گانا شروع کر دیتی ہے، وہی گیت مگر اکھڑے ہوئے سروں میں، ناچتی ہے مگر بے تال۔ نمبر 2، نہیں نہیں یہ حقیقت ہرگز نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی، بھاگ جا چڑیل، میری نظروں سے دور ہو جا۔ رقاصہ نمبر 1 کو دھکا دے کر باہر نکالنا چاہتا ہے۔ نمبر 1، بس بننا گیا تو یوں کہو نا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ نمبر 2، بکواس نہیں کرو، تم نے ضرور کوئی چالاکی کی ہے۔ نمبر 1، نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ عورت جس کی میلی جھولی میں تم اپنا دل پھینک رہے ہو، اس عورت کی جوتیاں صاف کرنے کے قابل بھی نہیں ہے جسے تم دھوکہ دے کر ٹھکرانا چاہتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر سے کوئی وجہ بھی تو ہو۔ دیکھو اس بیچاری کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ دکھ درد کیا وہ صرف اس لیے جھیل رہی ہے کہ وہ نیک ہے، پاک ہے؟ تم سے اس کا سلوک ہمیشہ اچھا رہا ہے، تمہارے بال بچے کو پال پوس کر اس نے تب بڑا کیا ہے۔ شرم کرو، ارے کچھ تو شرم کرو۔ مانا کہ اسے گلے میں وہ سر نہیں جو تمہاری ناچنے والی کے گلے میں ہے، پر سنو، اگر تمہارے کان پاک اور صاف آواز سننے کے لیے بند نہیں تو یہ میٹھی میٹھی لوری سنو، وہ تمہارے بچے کو سلانے کی خاطر دے رہی ہے۔ بیچاری نے 3 لمبی راتیں یہی گیت گاتے آنکھوں میں کاٹی ہیں تمہارے انتظار میں۔ وہ تڑپتی بلکتی اور روتی رہی ہے۔ لو سنو، بیوی نمبر 1 نمودار ہوتی ہے، گود میں بچہ ہے، اسے لوری دے رہی ہے، سو جا میرے ننھے سو جا، یہ تیرے اشکوں کی لڑیاں بیت رہی ہیں دکھ کی گھڑیاں، سو جا میرے ننھے سو جا، تیرے باپو آ جائیں گے، لکڑی کا گھوڑا لائیں گے، سو جا سو جا سو جا میرے ننھے سو جا۔ بیوی نمبر 1 اور رقاصہ نمبر 2 آپس میں جھپٹ پڑتی ہیں، دونوں وحشی بلیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جذباتی اور منطقی وجود بھی شامل ہو جاتے ہیں، دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا شور بلند ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جذباتی وجود رقاصہ کی طرفداری کرتا ہے اور منطقی وجود بیوی کا ساتھ دیتا ہے۔ دل بیچارہ زور زور سے دھڑکتا رہتا ہے۔ لڑائی کے دوران جب دل کے تاروں پر کسی کا ہاتھ زور سے پڑتا ہے تو ایک لہجے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بس بس بس، اب مذاق حد سے گزر چکا، یہ سب جھوٹ ہے، بیہودہ بکواس ہے۔ بیوی نمبر 1 کو دھکا دے کر اسٹیج کی طرف کر دیتا ہے۔ جا جا یہاں سے دور ہو جا، تو کسی ادنے ناٹک کی بھونڈی ہیروئن ہے، میری بیوی ایسی نہیں جیسا کہ تم ظاہر کرتے ہو، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے زندگی کے پیالے میں وہ زہر کی ایک موٹی بوند ہے، وہ شیریت سے خالی ہے، مسرت سے خالی ہے، اور جذبات اس میں ذرہ برابر موجود نہیں۔ وہ کھردری ہے، بے لطف، بالکل بے لطف۔ آؤ میں تمہیں اس کا اصلی روپ دکھاؤں۔ لو سنو اس کی باتیں۔ اسٹیج پر بیوی نمبر 2 ایک چڑچڑے مزاج کی عورت نمودار ہوتی ہے۔ بیوی نمبر 2 چڑچڑے پن کی حالت میں، ایسی زندگی پر اگر میرے ماں باپ کو معلوم ہوتا کہ یہ وحشی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو کبھی اس کے پلے نہ باندھتے۔ میں کہتی ہوں کہ ایسے شرابی کو دفتر والے دھکے مار کر باہر کیوں نہیں نکال دیتے؟ دارو پیے بنا جس کی اوندھی کھوپڑی میں حرکت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے خصب کو میں کیا کہوں جو میری جھولی بچوں سے بھر کر نگوڑی ان عورتوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے جن کو اولاد ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ یہاں گھر میں ایک پل ٹھہرنا میاں صاحب کو محال ہوتا ہے، اور اپنی انہونی بیویوں کے کوٹھوں پر رچکے ہوتے ہیں، مجرے سنے جاتے ہیں۔
निगोड़ी बलाएं चुड़ैलें ना रही हुई इस दुनिया के तख्ते पर। किसी दिन ये बाहर से किसी मोटी वैश्या से लड़ भिड़ कर आएगा और मुझे जहर दे देगा, बच्चों का गला घोंट देगा। ना खुदा का खौफ, ना बंदों का डर। यूँ तो अल्लाह के फजल से भुस से भरा है। वो फलसफा जरूर पकारेगा। मियाँ साहब आज़ादी के बड़े पलिस्तार हैं, हर वक्त आज़ादी आज़ादी की रट लगी रहती है कि इनके जुल्म और सितम की छुरी इसी शान पर और तेज हो जाए। तो ऐसा क्यों ना करूं कि ना आज बिल्कुल ही आज़ाद कर दूं। नंबर 2, ठीक, बिल्कुल ठीक, यही ड्रामे की असली हीरोइन। इसी के बायस मेरा और उस रक्कासा का रिश्ता मजबूत हुआ है जिसने मेरी ज़िंदगी में अफसों फूंक दिया है। हाँ प्यारी, इधर आ, एक बार फिर फिजा पर सुरों का छिड़काव कर दे, एक बार फिर तरन्नुम के तारे बिखेर दे, एक बार फिर। जज्बाती वजूद रक्कासा नंबर 2 को बुलाता है। वो पहले की तरह नाचना और गाना शुरू कर देती है। बीवी नंबर 1 ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारकर, बंद करो इस नाच को, बंद करो, जाओ यहाँ से, चली जाओ। देखो मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा कोई हक नहीं है। नंबर 1, ठीक कहती हो, इसका कोई हक नहीं है। बीवी नंबर 1, जब तुम मोहब्बत नहीं करती, जब छोटी से छोटी कुर्बानी नहीं कर सकती, जब तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई आदमियों की आशना रही हो, तो बताओ तुम मेरा हक कैसे छीन सकती हो? अगर तुम्हारे पहलू में दिल अभी तक मुर्दा नहीं हुआ तो इसे छोड़ दो। मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी मोहब्बत, इसकी मदद की तुमसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। रक्कासा नंबर 2, ये तमाम बातें मैं इतनी बार लोगों से सुन चुकी हूँ कि अब इनका दिल पर कोई असर नहीं होता। चलो हटो मेरे रास्ते से। बीवी नंबर 1, धक्के क्यों देती है? जा यहाँ से दफ़ा हो जा। रक्कासा नंबर 2, अच्छा अब खैर से तो मुझे धमकाने भी लगी। मैं तुम्हारी दलील थोड़ी हूँ जो इन गीदड़ भपकियों में आ जाऊँ। तुम मुझसे जलती हो इसलिए कि मैं खूबसूरत हूँ। लोग मेरी तरफ ललचाई नज़रों से देखते हैं, मेरे मुंह से बोल यूँ उड़ते हैं जैसे शैम्पेन बोतलों के डाट। नंबर 2, शाबाश मेरी जान, शाबाश। बीवी नंबर 1, शरीफ बहनों बेटियों के मुंह आते तुझे शर्म नहीं आती? बाजार में बिकने वाली लौंडी। रक्कासा नंबर 2, बाजार में बिकने वाली लौंडी की भी एक ही कही। बानो साहिबा आप कौन है? जब सरकार ने इनसे शादी की थी तो बताइए, क्या अपने को बेचा नहीं था? अपने लफ्ज़ फौरन वापस लो। लेती हो कि नहीं वरना? बीवी नंबर 1, वरना क्या? आंखें तो यूँ दिखा रही हो जैसे खाई जाओगी। जाओ सीधे तन चली जाओ, वरना चुटिया पकड़ बाहर निकाल दूंगी। बीवी नंबर 1 और रक्कासा नंबर 2 आपस में झपट पड़ती हैं, बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ती हैं। इस लड़ाई में थोड़ी देर के बाद जज्बाती और मंतकी वजूद भी शामिल हो जाते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इतना शोर बुलंद होता है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। जज्बाती वजूद रक्कासा की तरफदारी करता है और मंतकी वजूद बीवी का साथ देता है। दिल बेचारा ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहता है। लड़ाई के दौरान जब दिल के तारों पर किसी का हाथ ज़ोर से पड़ता है तो वो एक लहजे के लिए खामोश हो जाता है। लड़ाई के दौरान में कुछ इस तरह की गुफ्तगू जारी रहती है। रक्कासा नंबर 2, बेगम साहिबा तशरीफ़ ले जाइए। बीवी नंबर 1, चला हुई गिरा कट। मेरे बच्चों का सब्र पड़े तुझ चड्डों पर, खड़ी खड़ी ज़मीन में समा जाए, तुझ पर कड़कती बिजली गिरे, ना रहे तो इस दुनिया के तख्ते पर। रक्कासा नंबर 2, देख मुंह संभाल के बोल, ये तेरे सर का एक एक बाल नोच डालूंगी। ज़रा चूंकी तो गुद्दी से ज़बान खिंचवा लूँगी, तकले से दीदे निकलवा लूँगी। नंबर 2, शाबाश शाबाश। बीवी नंबर 1,
ہے شرط کہ تیری ساری اکڑ ابھی نکال دو، پر تجھے ہاتھ لگاتے مجھے گھن آتی ہے، چل ہٹ موئی گندی کیچڑ کی مینڈ کی۔ رقاصہ غصے میں آ کر بیوی کے منہ پر زور سے چاٹا مارتی ہے، بیوی چیختی ہے۔ نمبر 2، اے عورت خبردار جو تم نے اسے ہاتھ لگایا۔ نمبر 1، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی نیک بیوی کی اس بازاری عورت کے سامنے توہین کر رہے ہو، تم یقیناً پاگل ہو گئے ہو۔ نمبر 2، تم بیچ میں دخل دینے والے کون ہو؟ رقاصہ قہقہا لگاتی ہے۔ نمبر 1، میں تو نیک و بد کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ یہ ذلیل عورت تمہاری نیک بیوی پر دست درازی کر رہی ہے اور تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ لعنت ہے تم پر، بکواس مت کرو۔ یہ کہہ کر جذباتی وجود زور سے منطقی وجود کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ عقبی موسیقی تیز ہو جاتی ہے، رقاصہ اور بیوی ایک دوسرے کے بال نوچتی ہیں اور چیختی رہتی ہیں۔ جذباتی اور منطقی وجود ایک دوسرے سے بہت بری طرح گد جاتے ہیں۔ آخر میں جذباتی وجود منطقی وجود کا گلا پکڑ لیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ منطقی وجود کے گلے سے خرخراہٹ کی بھیانک آواز نکلتی ہے۔ نمبر 2، مر گیا، ناک میں دم کر رکھا تھا ناپکار نے۔ چلو اچھا ہوا قصہ پاک ہوا، روز روز کا جھگڑا ختم ہوا، اب میں آزاد ہوں، اپنی محبوبہ سے محبت کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ آ میری ملکہ، آ میرے مندر کی دیوی، آ پیاری، اب تو ساری کی ساری میری ہے، ہمیشہ کے لیے، تو ہمیشہ کے لیے اب میری ہے۔ آ میری زندگی، میری مسرت، میری محبت، آ میرے پاس آ۔ رقاصہ نمبر 2، نہیں میرے بیوقوف عاشق، نہیں، میں تیرے پاس نہیں آ سکتی، یہ تو سب مذاق تھا، پہلے دام پھر کلام۔ تم میرے بازار میں عشق کا کھوٹا سکہ چلانا چاہتے ہو، مجھے محبت کی ترازو میں تولنا چاہتے ہو۔ تم بیوقوف ہو، تمہارے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس ادائیں نہیں رہیں، نہیں میں تمہاری نہیں ہو سکتی، میرے بھولے بھالے عاشق، یہ سب مذاق تھا۔ رقاصہ چلی جاتی ہے، اس کے پیروں میں بندھے ہوئے گھنگروں کی جھنجھناہٹ چند لمحات تک سنائی دیتی ہے۔ نمبر 2، میرے اللہ، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ دور سے ایسی موسیقی کے سر سنائی دیتے ہیں جو بڑے اضطراب افزا ہیں۔ بیوی نمبر 1 نمودار ہوتی ہے، وہی لوری گاتی ہوئی۔ نمبر 2، سب راگ و رنگ غم کی داستان بن گئے، تیرے عشق کا افسانہ بن گیا۔ سب راگ و رنگ غم کی داستان بن گئے، تیرے عشق کا افسانہ بن گیا، باقی کیا رہا؟ راگ کا ایک ڈھیر۔ تو اب تباہی کے کنارے پہنچ چکا ہے، جلدی کر، اس دکھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ باقی ہے، خودکشی۔ اٹھ، پستول داہنے ہاتھ کی جیب میں ہے، مان لے کوئی تکلیف نہ ہوگی، بس چوتھی اور پانچویں پسلی کے درمیان رکھ کر لب دبا دے۔ جذباتی وجود پستول نکالتا ہے اور پسلیوں کے پاس رکھ کر اس کی لبی دبا دیتا ہے۔ زور کا دھماکہ ہوتا ہے، دل ایک لہجے کے لیے اچھلتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تاروں پر لہو بہنے لگتا ہے، جذباتی وجود ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چند لمحات کے لیے قبر کسی خاموشی تاری رہتی ہے۔ عقب میں سرمدی وجود جو کہ بیگ سر پر رکھے سو رہا تھا، جمائی لے کر اٹھتا ہے اور ایک پورٹر ہاتھ میں لالٹین لیے چلا آتا ہے۔ نمبر 3 جمائی لیتا ہے۔ کون ہے بھائی؟ کیوں بھی آرام کر رہے ہو؟ پورٹر: میں پورٹر ہوں حضور، آتم نگر آ گیا، آپ کو گاڑی اس اسٹیشن سے بدلنا ہے۔ نمبر 3: ارے آتم نگر آ گیا، جلدی کرو میرا سامان اٹھاؤ، مجھے گاڑی اسی اسٹیشن سے بدلنی تھی۔ پردہ گرتا ہے۔ تو یہ تھا
منٹو کا ایک اور ناٹک، اس کا عنوان تھا روح کا ناٹک. چلیے پھر آؤں گا، پھر ملیں گے.